नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू मौलाना इलियास कादरी साहब की एक और कहानी, गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में, कि वो फरिश्तों से कलाम करते थे, यानी कि उन्हें अल्लाह पाक वही के ज़रिए हर बात से आगाह करता था। उनके एक मरीज जो हैं वो कब्र में, अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं और लोग उनकी आवाज़ सुन रहे हैं और उनसे आकर शिकायत करते हैं, जिसके बारे में फरिश्ते उन्हें आकर बताते हैं और वो उस मरीज के लिए दुआ करते हैं। पहले आप वो वीडियो देखें और इसमें आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को भी सुनेंगे कि क्या कहते हैं, हमें अज़ाब कब्र के बारे में हमें क्या बताते हैं। और ये जो वही का सिलसिला है, जो इन लोगों का मानना है कि ख़त्म नबूवत के बाद अब तक ये सिलसिला जो है वो किसी न किसी सूरत में जारी है, और इनके बुजुर्गों के साथ तो ये होता था कि उन्हें अल्लाह पाक वही के ज़रिए आगाह करता था या फिर खुद उनसे कलाम फरमाता था। इस सारी बात की डिटेल जो है अहादीस की रोशनी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से आप सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। असरार शरीफ सफ़हा 194 ही पर एक और हिकायत मनकूल है। एक बार बारगाह गौसियत मआब अलैहि रहमतुत तव्वाब में हाजिर होकर लोगों ने अर्ज की, या सय्यदी, कब्रिस्तान में एक कब्र से मुर्दे की चीखों पुकार की आवाजें आ रही है, मुर्शिदो ना करम फरमाइए, बेचारे का अज़ाब दूर हो जाए। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, क्या उसने मुझसे खिरक़े खिलाफत पहना है? लोगों ने अर्ज की, हमें मालूम नहीं। फरमाया, क्या कभी वो मेरी मजलिस में हाजिर हुआ? लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया। फरमाया, क्या उसने कभी मेरा खाना खाया? लोगों ने फिर लाइल्मी का इजहार किया। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूछा, क्या इसने कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी? लोगों ने वही जवाब दिया। तो सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सरे मुबारक जरा सा झुका लिया, तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह पर जलाल व वक़ार के आसार जाहिर हुए और कुछ देर के बाद फरमाया, मुझे अभी भी फरिश्तों ने बताया इसने आपकी जियारत की है और आपसे इसे अकीदत भी थी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर रहम फरमाया। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं है कि हर एक शख्स के ऊपर गैब की बात को मुनकशिफ कर दे या इतला दे दे। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहता है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुली, बस तुम्हारा काम इतना ही है कि अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाओ। यानी अल्लाह और उसके रसूल जो तुम्हें गैबी खबरें दें, तुम्हारा काम ईमान लाना है। तुम्हारी ये डिमांड दुरुस्त नहीं है कि हर शख्स के ऊपर अल्लाह ताला वही नाजिल करे। ये अल्लाह ने तय कर लिया अपनी डेस्टिनी में कि अपने पैगंबरों पर वही का सिलसिला करेगा, उनके जरिए आगे मामलात को लेके चलेगा। तो ये एक उसूली बात है, इस उम्मत में तो 100% अप्लाई है। अगली उम्मतों में फिर भी जो है वो मुहद्दस हुआ करते थे, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अगली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे जिनके दिल में अल्लाह ताला बात डाल देता था। अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दस होता तो उमर होता। इसका तर्जमा करते हैं वो बात कि जी अगर है तो उमर है, तो हज़रत उमर से खुद ही पूछ लें। सही बुखारी में मौजूद है, हज़रत उमर कहते हैं जब तक रसूलुल्लाह हम में मौजूद थे, हमसे कोई गलत बयानी करता था
تو وحی کے ذریعے بھی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے تو اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے. اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے, ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. دل کے اندر تو نہیں کوئی چیر کے جان سکتا. اس حوالے سے جو یا ساریت الجبل والی ایک روایت دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کرتے ہیں, وہ تو دور کی کتاب ہے نا, میں تو آپ کو بخاری سے حضرت عمر کی اپنا ڈینائل بتا رہا ہوں کہ جی وہ انہوں نے پہاڑ کی طرف کہا کہ یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. یہ روایت جو ہے وہ محمد بن اجلان کی تدلیس ہے ایک طریقے اندر, دوسری طریقے جو ہے وہ منقطع ہے. دونوں اس کے جو طرق ہیں وہ ضعیف ہیں, اور اصول محدثین پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ صرف انبیاء کے اوپر ہوگا. اگلی امتوں میں ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف ہوا جسے آپ کہہ لیں, یا وحی خفی ہوئی, اور وہ بھی حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی نا, چونکہ وہ اس بیٹے کو اللہ نے پروان چڑھانا تھا. قرآن میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ بننے والی تھی. وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ نبیوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو اس امت کے اندر چونکہ ختم نبوت ہے تو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے, سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد, صحیح بخاری میں آیا ہے, میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب, کوئی کشف نہیں, کوئی علم الغیب نہیں, کوئی جو ہے وہ نگاہ مار کے تو چیزوں کو دیکھ لینا نہیں, کچھ بھی نہیں سر. یہ سب کے سب فراڈ چل رہے ہیں ان کا. باقی کہنا کوئی اس طرح دل کا حال جان لیتا ہے یا کوئی, تو میں نے تو ان کو بڑا آسان کہا ہے کہ جی میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ آپ کو مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ, زندہ یا مردہ, رحمت اللہ علیہ یا آیت اللہ یا حافظہ اللہ یا دامت برکاتم عالیہ یا مدہ ذلو, کوئی بھی اس کو دیکھ کے بس پڑھ کے بتا دے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. سمجھا تو وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہ کی. تو اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا, تو اللہ تو اپنے کسی بھی بزرگ کو کشف کے ذریعے سکھا نہیں سکتا یہ کیا لکھا ہوا ہے, کوئی آئے بتائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. جو دیکھا ہوا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا, دل نو تو چھڑ دو نا. اے کوڑا تے اے مدان, وہ کہتے ہیں جی کشف القبور ہوتا ہے جی, وہ قبروں کے اندر بتا دیتے ہیں عذاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. بھئی بتائیں تو تب نا جب قبر کے اندر کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کے کیمرے سے دیکھ رہا ہو, اور جس طرح میں کہوں کہ یہ بار یہ ہو رہا ہے تو آپ جا کے خود دیکھ لیں واقعی وہ ہو رہا ہو, پھر تو آپ کہیں گے یار انہوں نے بغیر دیکھے دست ہے. جب کسی نے دیکھا ہی نہیں قبر کے اندر تو کسی کے کہنے پہ کیسے مان لیں؟ وہ بو شگافی ہے نا اپنی. جو چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں؟ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں, دعوے کر رہے ہیں جھوٹے. اور اب تو یہ خیر میڈیا کی وجہ سے کئی ایک چیزیں بالکل یعنی فیل ہو گئی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ رک گیا, فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا جو ہے چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے تو 2 ٹکڑے کر کے وہ دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ظاہر ان کو پتا تھا نبی نے جو فرمایا بس ہم نے وہی ماننا ہے. ابھی بھی کسی کا وہم نہ نکلے تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ علیہ السلام رک گئے وہاں پر, اور آپ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے کہا سب کے سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. سب نے پھر طلب کی, جو بخاری مسلم میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. پھر آگے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں بھی سنوا دے. دکھانے والی بات ادھر بھی نہیں. پھر میں نے کہا تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے, اگر تم نے وہ چیخوں کی آواز سن لی تو تم اپنا کوئی مردہ دفناؤ گے نہیں. تو صحابہ نے تو عذاب قبر سنا بھی نہیں, دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بابے کدھر یا منو بابیاں تسی کے بابے جڑے نے صحابہ تو اتنے نے. میں تو چاہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں تو پھر آپ کی عوام کو آپ پہ 295C بلکہ اس کے لیے 295A لگتی ہے. آپ پتہ نا
یہ 295C جو ہے نبی الاسلام کی گستاخی کے لیے، 295A یہ ہے کہ صحابی یا کسی اہل بیت کی، ان پہ 295A لگے، پھر اس کی بھی 10 سال قید ہے. تب یہ صاف ہو جائے ان کی، یہ کہیں کہ ہمارے بابے جو ہے نا افضل ہیں صحابہ سے. صحابہ کو تو کچھ نظر نہیں آیا. جن بابوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں تو صحابہ کرام سے تو بڑی کوئی ہستیاں نہیں تھی. اگر ان کے لیے یہ معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بابوں کے لیے کیوں اتنے زیادہ کلیم کر رہے ہیں؟ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخوں کو سنتی ہے، اور اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے لے جاؤ جلدی جلدی میری قبر کی طرف کہ جنت کا باغ بننے والی ہے، اور اگر بری میت ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا نا کوئی منافق شخص، تو فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے، اور اس ہتھوڑے کی وجہ سے اس کی جو چیخ کی آواز ہے وہ جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. تو یہ نبی علیہ السلام تو یہ سب غیب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی سن نہیں سکتا. اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی سن لے تو بے ہوش ہو جائے. لہذا جو بزرگ عذاب قبر دیکھ رہے ہیں سارے بے ہوش کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے ہوش ہی نہیں آنی چاہیے تھی. ایڈا کہنا نا فلانے نو عذاب ہو رہا ہے اسی دیکھ لیا، تو ان کو تسی اتنے ڈگے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا سن کہ اگر جنوں انسان جو کچھ سو دیکھ لے، آپ تے صحابہ نے فارج کہہ رہے کہ تسی بھی بے ہوش ہو جاؤ. سب کہانی ہے. جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے مولانا الیاس قادری صاحب سے ایک نئی کرامت کی کہانی بھی سنی، اور اس کے بعد آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بیان بھی سنا. قرآن ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ وحی کن لوگوں پر نازل کی جاتی ہے؟ وحی کا سلسلہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے لیے رکھا، اور ان کو اس چیز کی غیب کی خبر دیتا تھا تاکہ وہ ہم لوگوں کو، اپنی امت کو آگاہ کر سکیں، عذاب سے ڈرا سکیں یا جنت کی بشارت دے سکیں. اور ختم نبوت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن نیک خواب جو ہیں وہ کسی بھی مومن کو آ سکتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اور جس پر اللہ اپنی یہ رحمت کرے گا. لیکن نیک خواب، اس کے بعد اور کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں کہ اللہ پاک اپنے کسی عام بندے کو کسی بھی غیب کے علم سے آگاہ کرے. نہ اللہ پاک کسی سے خود کلام فرماتا ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ ہر کسی سے کلام کرے سوائے اپنے چنے ہوئے رسولوں سے. اور نہ ہی اللہ پاک کسی کو وحی کے ذریعے کسی بات سے آگاہ کرتا ہے. لیکن ان کے بزرگ غوث اعظم جو ہیں وہ تو باقاعدہ اللہ پاک سے کلام کرتے تھے بقول ان کے، اور ان کو وحی بھی نازل کرتے تھے اللہ پاک ان پہ، اور ان کو غیب کی خبروں سے آگاہ کیا جاتا تھا. وہ قبروں کے اندر کا حال معلوم کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ وہ قبر کے اندر تشریف لے جاتے تھے، اور اپنے اس مرید کو بچانے کے لیے اللہ پاک سے بحث بھی کرتے تھے، لڑتے بھی تھے، اور اپنے مرید کو جنت میں داخل فرماتے تھے. بقول ان کے یہ تمام باتیں سچ پر مبنی ہیں، اور ان کرامات کو، ان باتوں کو وہ ان میں پھیلا کر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے بھی اونچی غوث اعظم کی شان تھی. کیونکہ ہمارے نبی پاک تو قبر میں اتر کر اپنے کسی بھی امتی کو اس طرح سے اللہ سے لڑ کر تو نہیں بچاتے تھے. ان کو اللہ پاک شفاعت کا حکم دے گا، اور وہ انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے روز محشر، روز قیامت. لیکن ان کی شفاعت، جن کی شفاعت اللہ پاک ان کو کرنے کی اجازت دے گا. لیکن ان کے جو مرید ہیں وہ تو قبر میں جب ہوتے تھے تو تبھی وہ قبر میں جا کر ان کی مدد کرتے تھے، اور فرشتوں کو بھی بے بس کر دیتے تھے. یہ ان لوگوں کا درس ہے. یہ لوگ
اللہ کے نام پر, اللہ کے نبی کے نام پر اپنے اپنے فرقے بنا کر بیٹھے ہیں, اور تمام فرقوں کا یہی کہنا ہے کہ انہی کا ایک واحد فرقہ ہے جو حق کی راہ پر ہے اور جنت میں جائے گا. خاص کر یہ اہل سنت جو ہیں, یہ لوگ گمراہی میں سب سے آگے ہیں, کیونکہ ہم کسی بھی فرقے کے بارے میں یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو فرقہ توحید کو صحیح طریقے سے مانتا ہے, بیان کرتا ہے, اور قرآن و سنت پر, احادیث پر, ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے. لیکن ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ غوث پاک انہیں نہ صرف جا کر قبر میں بچاتے ہیں, ان کے عذاب میں کمی فرماتے ہیں, فرشتوں کے ساتھ وہ لڑتے ہیں, ان کے لیے اللہ پاک کے ساتھ لڑتے ہیں, اور قیامت کے دن بھی غوث اعظم جو ہیں ان کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے, ان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نہ ان لوگوں کے بیانات میں کہیں توحید کا ذکر ہے, نہ ان لوگوں کے بیانات میں کہیں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہے. کہیں اگر یہ لوگ ذکر کرتے بھی ہیں تو ساتھ ان کے بابوں کی کرامات اور معجزات شامل ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں, ہدایت پر چلیں, اور ان کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.